बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 जुलाई पाकिस्तान में जुमे की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 223। आज की अहम तरीन खबरों में हमने बात तो करनी थी बलूचिस्तान में जो इस वक्त भी सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, दफनाया नहीं जा रहा, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, मुतालबात हैं कि हमारे मुतालबे पूरे करो, हमें अमन दो, फिर जाकर हम इन लाशों को दफनाएंगे। अब पता चला है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ कामयाबी भी हुई है और लाशें दफनाना शुरू की गई हैं। उसके साथ साथ आपके सामने ये भी रखने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। साबका बयानात जो कोर कमांडर सदरन कमांड हैं उनके रखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या माजी में कभी हमारे फौजी जर्नलों ने अपने अंदर का एहतसाब किया, एपीएस हो पेशावर का वाकया या कारगिल का वाकया हो, क्या वहां पर कभी किसी को सजा दी, किसी को याद है, या जजा दी मतलब रिवॉर्ड किया, मतलब जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, कोताही की, जिन्होंने वतन अजीज के बच्चों को शहीद करवाया, उन लोगों को आला उहदों पर बिठाया गया। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इससे भी अफसोसनाक और शर्मनाक खबर आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि जब पूरा मुल्क एक तरफ लहू लहू हो रहा है तो चौधरी निजामुद्दीन साहब के मामू जान जो हैं उनके जेरे साया क्या कुछ पनप रहा है। खबर है पहले पटवारियों की बात होती थी, अब मामला जरा तहसीलदार तक पहुंचा है। खबर है एक तहसीलदार साहब की जिनका नाम है चौधरी शफकत अली। मुबैना तौर पर इल्जामात हैं, जाहिर है ये सोशल मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने इस खबर को पार्शली कवर किया है क्योंकि वो बेचारे चुके जाने थे। वजह क्या है? वजह यह है कि वो चौधरी निजामुद्दीन साहब के मामू की बात है। आपको चंद दिन पहले हमने बताया था कि जो असल कारोबार करने वाले लोग हैं उनको तो भगा दिया गया। रोजाना आप ऐसे ही है जैसे अपडेटेड न्यूज बुलेटिन है, इसी तरीके से हर रोज आपको खबर मिलती है कि मलिक रियाज के आज फलां बंदे को सजा दे दी, मलिक रियाज की फलां प्रॉपर्टी को आज ऑक्शन कर दिया, मलिक रियाज का फलां जो दफ्तर था उस पर कब्जा कर लिया। तो ये आप रोज ही तकरीबन खबरें सुनते हैं। वजह क्या है? मलिक रियाज को भगाएंगे, उसके बिजनेस के ऊपर काबू करेंगे या कब्जा करेंगे तो तभी अपने मामू जान को हम मलिक रियाज बनाएंगे। तो अपने मामू को मलिक रियाज बनाने की जो चौधरी निजामुद्दीन साहब की दिन रात काविश है, उसी का शाखसाना अब नजर आया जब कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने गलती से एक तहसीलदार साहब के घर पर छापा मारा और वहां से ऐसी गाड़ियां बरामद हुई जो देखने के लायक हैं। महंगी तरीन गाड़ियां, जाली उनके ऊपर नंबर प्लेट्स लगी हुई, मतलब वो इस्तेमाल में भी थी गाड़ियां, नॉन कस्टम पेड मतलब वो स्मगल करके गाड़ियां पाकिस्तान में लाई गईं, उनके ऊपर कोई कस्टम्स टैक्स या ड्यूटी अदा नहीं की गई। ये सिर्फ गाड़ियां आपको बता रहे हैं, और तहसीलदार साहब के घर से क्या कुछ निकला ये किसी को नहीं पता। तो ये चौधरी शफकत अली हैं, इनका घर है DHA 1 के अंदर, वहां पर छापा पड़ा है। चौधरी शफकत अली कहते हैं कि नहीं, ये गाड़ियां मेरे घर से नहीं, साथ वाले के घर से बरामद हुई हैं, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, ये गाड़ियां मेरे घर से बरामद नहीं हुई। लेकिन वाकफान हाल जो है वो इस चीज का इसरार कर रहे हैं कि नहीं, ये गाड़ियां जो हैं वो चौधरी शफकत साहब के घर से ही बरामद हुई हैं। अब ये चौधरी शफकत साहब हैं कौन? चौधरी शफकत साहब जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हमारे चौधरी साहब के मामू जान हैं ये उनके करीबी आदमी हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जमीनों पर कब्जे के लिए। रावलपिंडी के इर्द गिर्द जो वो मलिक रियाज बनना चाहते हैं या बड़े पाए के वो बिजनेसमैन, या आप ये कहिए कि लैंड होल्डिंग का जो बिजनेस वो करना चाहते हैं, कोई जाहिर है वो अपने टाउन डेवलप करेंगे, बाद में हो सकता है DHA के मतवाजी को सिस्टम डेवलप करें, हो सकता है पूरे बैरिया टाउन पर ही कब्जा कर ले मामू जान। तो अब मामू जान का पिछले दिनों भी आपने एक स्कैंडल सुना था जिसमें पूरी जो रिंग रोड वगैरह थी उसके गिरदो नवा में हमने आपको बताया था कि यहां तक मामलात पहुंचा दिए थे कि जो रिंग रोड मोटरवे की तरह जो उसके ऊपर रेस्ट एरियाज हैं वो प्राइवेट लोगों को दे दिए थे, लीज पे नहीं, बल्कि वो इस तरीके से बनाए गए थे कि बनाए ही प्राइवेट लैंड पर, वो अक्वायर ही नहीं की गई थी लैंड, सिर्फ रास्ता खोल दिया था रिंग रोड से उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जहां पर लोग अपने अपने वो रेस्ट एरियाज बना सकते थे। मतलब इससे बड़ा घोटाला आपने पहले नहीं सुना होगा। तो अब ये जो मामू जान है तहसीलदार साहब के, ये पकड़े गए हैं या इनके घर पर छापा पड़ा है, लेकिन दूसरे ही दिन इनको छोड़ दिया गया और तहसीलदार साहब ने आके बताया कि गलती हो गई थी, ये मेरे घर पर छापा नहीं पड़ा था, ये मेरे से साथ वालों के घर पर छापा पड़ा था।
آگے بڑھتے ہیں، ہم ذرا بلوچستان کے معاملے کی طرف آ جائیں. یہ تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بلوچستان لہو لہو ہے، لیکن ہماری پریورٹیز اور ہمارے ماموں کی پریورٹیز کیا ہیں؟ یہ جو کوئٹہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کا حملہ ہوا، جہاں پر پچھلے 3 دنوں کے اندر صرف 42 ہمارے جوان شہید ہوئے. اسپیسیفکلی یہ جو پولیس سے ریلیٹڈ معاملات تھے، ان میں 27 لوگ شہید ہوئے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے یہ حملے دور دراز علاقوں میں ہوتے تھے. اس بار یہ حملے جو ہیں وہ 20 کلومیٹر کے اندر اندر ہو گئے کوئٹہ سٹی کے. آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ٹھوکر نیاز بیگ پر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہوا ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی شہر کے گرد و نواح کے اندر ہی یہ حملے جاری ہو گئے. 250 جی ہاں 250 دہشت گرد ایک لشکر بنا کر آئے، حملہ کرتے رہے، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ کوئٹہ کے گرد و نواح میں 250 لوگوں کا لشکر، لوگوں کا کیا، دہشت گردوں کا، BLA کے دہشت گردوں کا لشکر جو ہے وہ ٹوٹ پڑا پولیس کے اہلکاروں کے اوپر. وہ فون سے بار بار اطلاع دے رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری مدد کریں، ہمارے پاس گولیاں کم ہیں، یہ ہمیں مار ڈالیں گے. 5 گھنٹے وہ ان 20-20 25-25 گولیوں سے بےچارے اکا دکا کر کے چلا کے اپنا گزارا کرتے رہے اور اپنی زندگیاں بچاتے رہے. 5 سے 6 گھنٹے تک وہ 10 سے 15 یا 20 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ صدرن کمانڈ، کور کمانڈر کوئی اس کو طے نہ کر سکا، ان تک مدد نہ جا سکی اور ان کو شہید کر دیا گیا. نہ ہمیں اب، نہ ہمیں ماضی میں اور نہ مستقبل میں بتایا جائے گا کہ کس کی غلطی تھی، نہ سزا دی جائے گی ان 27 جانوں کا جو ضیاع ہوا، بلکہ ملکی وقار کا، لوگوں کی موٹیویشن کا. اس کا کوئی چھوٹا نقصان تھوڑی ہے جو ہوا ہے. آئیے ذرا ماضی میں تھوڑا سا چلتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں اسپیسیفکلی اس بریگیڈ کا نمبر نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے منع کیا گیا. جنہوں نے یہ خبر دی ظاہر ہے فوج کے اعلیٰ ترین افسر ہیں، جنہوں نے مجھے یاد کروایا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو 7th ڈیو ہے جس کو فاٹا موو کیا گیا پشاور سے، اسی کے اندر ایک بریگیڈ تھا، اس کا نمبر بھی میرے پاس ہے لیکن میں نہیں دے رہا. مجھے منع کیا گیا تھا کہ آپ اسپیسیفکلی بریگیڈ کا نام نہ لیں. بہرحال وہ جب ڈویژن کو موو کیا گیا تو ایک بریگیڈ کو پیچھے چھوڑا گیا کہ کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جب APS ہوا تھا تو دہشت گردی کے خطرات تھے کہ آپ پیچھے سے اس پورے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا یا پورے اس ایریا کی جو آپ نے، ظاہر ہے وہاں پر انسٹالیشنز بھی ہیں، وہاں پر گھر بھی ہیں، فیملیز بھی ہیں، تو ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، جو کہ جائز بات تھی. APS پر حملہ ہو جاتا ہے، دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں. ظاہر ہے دہشت گردوں نے بچوں کو ذبح کرنے میں کئی گھنٹے لگائے، ان معصوم بچوں کو جو آج بھی سوچتے ہیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پر کیا کچھ تھا؟ ایک تو اسی 7th ڈویژن کا جو پیچھے چھوڑا ہوا بریگیڈ تھا وہ موجود تھا. انہوں نے اپنی ری انفورسمنٹ وہاں نہیں بھیجی، یا کوئک رسپانس جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے وہاں نہیں بھیجا، وہ بیٹھے رہے. اچھا یہی بات نہیں ختم ہوتی، کور ہیڈ کوارٹر بھی وہی ہیں، جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں اور ان کے نیچے جو پوری کور ہے اس کا پورا ہیڈ کوارٹر، اس کا کوئک رسپانس فورس، اس کا پوری انسٹالیشن وہاں ہے. وہاں سے کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. دہشت گرد بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہے، کسی نے ری انفورسمنٹ نہیں بھیجی، کسی نے ان کی مدد نہیں کی. یہی نہیں، پشاور کے اندر ہی FC ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے. آپ سب کو یاد ہوگا قلعہ بالاحصار، جو بہت ہی خوبصورت ایک قلعہ ہے، جو اصل میں تو وہاں پر ٹورزم کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لیکن اس پر FC نے قبضہ کر رکھا ہے. کوشش بھی کی تھی عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر اس کو چھڑوانے کی، سمجھانے کی کہ یہ عوامی پراپرٹی ہے، اسے چھوڑ دیجئے کائنڈلی، اور کوشش کیجئے کہ اس کو ایک ٹورزم کا مقام بنایا جائے، لوگ آ کے دیکھیں، وزٹ کریں. لیکن وہ آپ کو پتا ہے جس چیز پر قبضہ کر لیں اس کو چھوڑتے تو ہے نہیں. تو FC کا ہیڈ کوارٹر بھی قلعہ بالاحصار میں ہے، اور وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اسے کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے، اگر یہ سویلینز کے پاس ہوگا تو یہ برباد ہو جائے گا. مطلب کسی کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں، کسی کی بیگم بھی اٹھا لیں، اس کو اچھا سا میک اپ کروائیں، اچھے کپڑے پہنائیں اور پھر بتائیں کہ دیکھیں میں نے کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے، آپ سے تھوڑی ایسے رکھا جانا ہے، تو اس کو میرے پاس ہی رہنے دیں. انالوجی تھوڑی سی خطرناک ہے، آئی نو، تھوڑی میں یہ کہوں گا کروڈ ہے،
تھوڑی بد ذائقہ بھی ہوگی، معذرت میری پیش کی، لیکن آپ کو صرف بتانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس بھی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے، اس لیے اسے ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹر بھی تھا وہاں پر ایف سی کا ہیڈ کوارٹر جو قلعہ بالا حصار میں ہے وہ بھی موجود تھا، کسی نے مدد کے لیے وہاں سے لوگوں کو نہیں بھیجا۔ یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو وہاں بریگیڈ چھوڑ کے گئے تھے نا، 7th ڈیو کا جو بریگیڈ وہاں موجود تھا، باقی تھا، اس کے اس وقت کے جو ہیڈ بریگیڈیئر تھے وہ بریگیڈیئر عنایت علی تھے۔ کیا تھے؟ بریگیڈیئر عنایت علی۔ آج وہ کیا ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل۔ بجائے اس کے کہ انہیں سزا دی جاتی کہ اے پی ایس کے اندر بچوں کا خون خرابہ ہو رہا تھا، آپ کے پاس جوان موجود تھے، اسلحے سے لیس تھے، آپ نے ان کو بچوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر مامور بعد میں کیوں نہیں کیا، یا دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ نے انہیں کیوں نہیں بھیجا؟ وہ آج لیفٹیننٹ جنرل بنے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے، ایف سی کے کمانڈر کا مجھے نہیں پتا، معذرت، نام میرے پاس نہیں ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا، ویسے تو انہوں نے بھی کسی کو نہیں بھیجا تھا، لیکن جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے ہدایت اللہ صاحب، ان کو بھی بعد میں آپ کو پتا ہے کہ اعلی عہدوں سے نوازا گیا، اور وہ اس وقت بھی کشمیر میں جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کے وہ سربراہ ہیں، مطلب انہیں بھی نوازا گیا ہے۔ تو اس وقت بھی بچے ذبح ہوتے رہے، انتظار کیا جاتا رہا کہ منگلا سے ایس ایس جی کے کمانڈوز آئیں گے اور وہ آ کر دہشت گردوں کے ساتھ انگیج کریں گے۔ اچھا، صرف یہی نہیں کہ میں فوج کی بات کروں، پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی وہی تھا، پولیس سے بھی کوئی نہیں آیا۔ مطلب پشاور کے اندر جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، فوج کا بھی اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، فوجی ادارے کے اندر، کینٹ کے اندر یہ حملہ ہوا، بچوں کو ذبح کیا گیا گھنٹوں تک، اور جب تک منگلا سے ایس ایس جی والے نہیں آئے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں شروع کیا گیا اور انہیں بچوں کو ذبح کرنے دیا گیا۔ اگلی اگزامپل لے لیجئے، کارگل۔ سب سے پہلے تو نواز شریف کہتے ہیں کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا کیونکہ میں نے واجپئی کے ساتھ بہت اچھی پیش رفت کر لی تھی، جنرل مشرف اور دوسرے جنرلز نے مجھے پوچھے بغیر، مجھے دھوکہ دیتے ہوئے اس جنگ کو یا آپریشن کو شروع کیا۔ جیسے ہی کارگل کی خبر پوری دنیا میں پہنچی تو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتایا، یہ ہم نہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز اپنے، ہمیں تو اپنے غدار اور باغی کہنا ہے، لیکن یہ جتنی باتیں میں آپ کو آگے اور پہلے بتانے لگا ہوں یہ اعلیٰ ترین فوجی افسران کا بتانا ہے، ہمارے پاس تو اس کی ڈائریکٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو آگے باتیں بتانے لگا ہوں یہ تو آپ کے لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر انٹرویو دے چکے ہیں سارے کے سارے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی پوری دنیا کو پتا چلا کہ کارگل پہ یہ ہوا ہے سب کچھ، تو پاکستان نے کہا بقول سابق لیفٹیننٹ جنرلز جن کے انٹرویو موجود ہیں، شاہد عزیز صاحب اور دوسروں کے، کہ پاکستان انکاری ہو گیا کہ یہ ہماری فوج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو مجاہدین ہیں، نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، انہوں نے کارگل پر حملہ کیا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے۔ تو ہم نے بالکل ڈسون کر دیا۔ چلیں، سمجھ آتی ہے کہ ڈسون آپ نے اسٹریٹجک وجوہات سے کیا کہ اگر آپ مان جائیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو آپ پر پریشر ہوگا کہ ان لوگوں کو روکیں، ان لوگوں کو آپ واپس ودرا کریں، تو آپ چالاکی کرنا چاہتے تھے کہ انہیں مجاہدین کہہ کے آپ اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اوکے، اب آگے سنیے گا۔ ایک جے سی او تھے میرا خیال، یا حوالدار تھے، مجھے اب یاد نہیں، یا نائب صوبے دار تھے، پی ٹی وی کے اوپر ان کا انٹرویو چلا تھا کارگل کے بعد جب ایوارڈ دے دیے تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کتنے دن وہ بغیر کھانا کھائے لڑتے رہے، بھوکے اور پیاسے، کیونکہ انہیں پیچھے سے راشن اور سپلائی نہیں ملی تھی۔ اب ہمارے چودھری نے تو اس چیز کو اس پیکیجنگ میں بیچا یا ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھیے ہمارے فوجی اور ہمارے جوان اور ہمارے افسران کتنے دلیر اور بہادر ہیں کہ بھوکے پیٹ بھی لڑتے ہیں، پیچھے سے کوئی کمک نہ بھی پہنچے پھر بھی لڑتے ہیں، سپلائی اور راشن نہ پہنچے پھر بھی لڑتے ہیں، ہمیں تو یہی پیکیجنگ۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ہمارے بیٹے نہیں تھے؟ اگر ہم نے انہیں جنگ کے محاذ پر بھیجا تھا تو اس سے شرمناک بات کیا تھی؟ تو ایک تو ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا، دوسرا ہم انہیں کھانا اور سپلائی بھی نہ پہنچا سکے۔ یہ تو سپلائی چین اور انتظامیہ کی نااہلی تھی۔ اس پر کیا کسی کو سزا دی گئی؟ نہیں، جواب ہے نہیں، کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ یہی نہیں، صرف سپلائی اور چیزیں ہم انہیں نہیں دیں، بلکہ جو لاجسٹک سپورٹ تو چلیں جو فیل ہوئی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز بتاتے ہیں کہ ہم نے لاشیں لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر ہم لاشیں لیتے تو ہماری لاشوں کا جو ایگزیکٹ نمبر ہوتا وہ پتہ چل جاتا تو ہماری بہت ہزیمت ہوتی۔ پھر ایک ماں کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جس نے بار بار اپیل کی تھی کہ میرے بیٹے کی وہاں سے لاش لا دیں، وہ نہیں لائی گئی۔ So you will bring out the full truth of Kargil. I think the commission will have to bring out full truth. کیوں کارگل کا ایک چھوٹا چھوڑتے ہیں؟ واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا
کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چورا گھونپا گیا. انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا تو میں نے اس کی جیب وغیرہ ساری اس کے نکالے، ان کے جتنے بھی لیٹرز تھے جی، ان سے میرے کو پتا چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنال شیر خان ہے. بڑی بات اس لگا، میرے کو بھی پتا تھا کہ میں بار بار میں بول رہا تھا کہ اس کو مارو اس کو مارو سر. یہی لڑکا جو تھا، یہ اسٹوری ہے سر. ہاں اوہو. سو یہ جو ٹریک سوٹ والا تھا وہ کیپٹن کرنل شیر خان تھا اور اس کی تعریف خود ایک سے ایک والے کر رہے ہیں کہ بڑی بہادری سے پاکستانی اچھا. بالکل جی. اور سائٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنال شیر خان آف 12 and alive has fought very bravely جی and he must be given his due recognition. ہماری مشرف صاحب نے اون ہی نہیں کیا. انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو میں بڑی روئی پیٹی. میں نے کہا کہ کریں اس کو، ان کے لیے کچھ کریں. باڈیز کو نہیں واپس لی ہم نے؟ کچھ باڈیز نہیں لی شاید اسی وجہ سے کہ کیجولٹیز نہیں بتانا چاہتے تھے کتنی ہوئی ہیں، اور اگر 500-600 آدمی تھے اور اس میں 300 مارے گئے تو آدھی فوج جو حصہ لے رہی تھی وہ تباہ ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا؟ یقیناً. If Pakistan doubts them, it is for their representatives to come and see the bodies. It is very clear that Pakistan is fully aware of the identities of these bodies, but they do not wish to acknowledge this fact. کیپٹن کرنل شیر خان شہید جو واقعی بڑی دلیری سے لڑے، انہیں نشان حیدر ملا، ان کے بارے میں دشمن نے لکھ کے ان کی جیب میں ڈالا کہ یہ بیٹا آپ کا ہمارے ساتھ بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑا ہے، اس کو اعلیٰ ترین جو ایوارڈ آپ کا دیں. لیکن ہم نے کیا کیا تھا اس بیٹے کے ساتھ؟ ہم نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، بغیر راشن کے، بغیر لاجسٹک سپورٹ کے، اور ہم نے اسے بیسیکلی ڈس اون کر دیا تھا، اور اس کے بہت سارے ساتھیوں کی لاشوں کو بھی ہم نے ڈس اون کر دیا تھا. تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جو پولیس والے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن کتنا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، آخرکار تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے. تو یہ جو پولیس والے بیچارے وہاں پر لڑتے رہے کئی گھنٹوں تک، یہ بیسیکلی کرمنل ایکٹ ہے. کور کمانڈر جو صدرن کمانڈ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. وہاں پر اگر کوئی ایف سی ہے، کوئی اور کورس ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، ڈویژنز ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں. ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور انہیں سزائیں دینی چاہیے. اس طریقے سے صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شہیدوں پر فخر ہے. شہیدوں پر فخر ہے، لیکن شہید جنہوں نے کروایا، یہ تو ایسے ہی ہے میں اٹھ کے کسی کو گولی مار دوں اور کہوں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ اس پر فخر کیجئے، میرا احتساب نہ کیجئے. جنہوں نے ہمارے ان بیٹوں کو شہید ہونے دیا اور مدد نہیں پہنچائی، ان کو سزائیں دینی چاہیے. ہمیں یہ شہیدوں پر فخر والی بات کر کے اس معاملے کے اوپر کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے، مٹی نہیں ڈالنی چاہیے. آگے ذرا بڑھتے ہیں. یہ تو آپ کو ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں نے دینا تھا جو بی بی سی نے وہاں سے رپورٹ رن کی ہے. ایک جو شہید ہونے والے سپاہی ہیں، اہلکار ہیں، ان کے بھائی نے کہا ہے کہ بلوچستان سے 330 اہلکاروں نے استعفیٰ دیا ہے. یہ دعویٰ ہے ان کا، ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی کاغذات تو نہیں ہے. شہید اہلکار کے بھائی نے کہا کہ لوگ اب استعفے دے رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی بچانی ہے، ہماری کوئی حفاظت تو کرتا نہیں ہے. ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بھائی کو 12 گولیاں لگیں، ریاست لاش واپس لانے میں ناکام رہی. اداروں کی ناکامی پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ قریب کوئٹہ کے یہ ساری لڑائی ہوتی رہی اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا. اس پر کیا کہا، یہ چھوٹا سا کلپ جو بی بی سی کی کوریج ہے، سنیے. سر جی یہ ہمارا بھائی ہے، اس کا نام جاندار خان، اس سے نورمل میں تقریباً 2-3 دن چلا پتا تھا. کل رات 3-4 بجے کو پتہ چلا کہ یہ شہید ہو گیا. ابھی اس کا چہرہ اتنا ناراض ہے، ہم کچھ کہہ بھی نہیں دیتا ہے. اس والے پورے تو مارا تو ہے، اس کا چہرہ تیزاب سے خراب کیا ہوا ہے. ابھی ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا بھائی ہے کہ نہیں، اس کا چہرہ بھی کہیں نہیں دیتا ہے. پھر شاہد میتلا کہتے ہیں